हाँ, जब पानी सर से गुजर रहा हो और इसके बगैर कोई चारा ना हो तो फिर इनके करीब जाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त कोई जरूरत नहीं। हालात हमारे कंट्रोल में हैं। हम यहाँ बैठे निहायत आसानी से इनका खात्मा कर सकते हैं, लिहाजा हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मालकोटा ने कहा, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन इमरान की इस साथी लड़की ने मेरे होश उड़ा दिए हैं और तुमने शुगर मेला की बात करके मेरे दिल को बेकरार कर दिया है। रैलून ने कहा, तुम फिक्र ना करो, जब हम इनकी मौत का जश्न मनाएंगे तो मैं इमरान की इस साथी लड़की जूलिया से शुगर मेला करा दूंगा। मालकोटा ने इस मर्तबा मुस्कुराते हुए कहा। रैलून हैरत से इसे देखने लगा। कैसे? इसने हैरत भरे लहजे में कहा। लश्करी है ना, तुम इसे हुक्म देना, ये जूलिया का रूप धार लेगी। मालकोटा ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है, असल चीज तो असल ही होती है। रैलून ने कहा। फिर इसने लश्करी की तरफ देखा। लश्करी, काफिले वाले 1-2 आदमियों के बारे में मुझे बताओ। रैलून ने इस मर्तबा लश्करी से कहा, आका, इस काफिले का सरदार नीले कपड़ों वाला और मसनूई नाक वाला है और वो बुरा आदमी है। इसका नाम एबीसा है कि मैं अपनी जुबान पर नहीं ला सकती। इसके करीब इसका नौजवान भतीजा सोया हुआ है जिसका नाम अमीर है। लश्करी ने दोनों आदमियों के बारे में रैलून को बताते हुए कहा, तो इसने इस बात में सही हिला दिया। लश्करी, ये नौजवान अमीर तुम्हें कैसा लगा है? रैलून ने इस मर्तबा फिर मुस्कुराते हुए कहा, आका, ये नौजवान मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसका गोश्त निहायत नरम और लहू बहुत गर्म होगा। लश्करी ने भी मुस्कुराते हुए कहा और फिर इसने अपने मोटे काले और भदे होंठों पर जुबान भी फेरी। हमारे सारे काम हो जाने के बाद तुझे इजाजत होगी कि तू इसका नरम नरम गोश्त खाए और गरम गरम लहू पिए। रैलून ने कहा तो लश्करी के चेहरे पर खुशी के तासरात उभर आए। शुक्रिया आका, शुक्रिया, तू बहुत ग्रेट है। लश्करी ने खुशी से मामूद लहजे में कहा, अब तूने सारा मंसूबा सुन लिया है, हमने अपने दुश्मन के साथ क्या करना है। रैलून ने लश्करी से कहा, हाँ आका, मैंने सुन लिया है और तेरे हुक्म के मुताबिक इस पर अमल भी करना है। लश्करी ने कहा, अतुल बूटी शैतानी दुनिया में मौजूद है, तू वो ले जा और इस अमीर के दहन पर कब्जा करके हमारे मंसूबे पर हर्फ बे हर्फ अमल कर। अगर तुझसे कोई गलती हो गई तो याद रख, तू फिना हो जाएगी। रैलून ने लश्करी को तनबियाह करते हुए कहा, कोई गलती नहीं होगी आका, तुम मुझ पर नजर रखना, अगर कहीं मुझे मदद की जरूरत पड़े तो मेरी मदद करना। लश्करी ने कहा, ठीक है, अब तू जा। रैलून ने तो कमाना लहजे में लश्करी से कहा तो कमरे से गायब हो गई। चंद लम्हों बाद वो इन्हें साए की तरह दिखाई दी। वो सहरा में पहुंच चुकी थी और नौजवान अमीर की तरफ बढ़ रही थी। रैलून और मालकोटा सोए हुए सब अफराद को देख रहे थे। इमरान और जोसेफ पर इनकी गहरी नजर थी क्योंकि इन्हें असल खतरा इन्हीं से था, लेकिन वो दोनों भी गहरी नींद में थे। इन्होंने लश्करी को देखा जो नौजवान अमीर के जिस्म में लहूल कर गई थी। फिर अमीर के जिस्म में हरकत हुई और वो उठ बैठा। इसने चारों तरफ देखा, इसके बाद वो खड़ा होकर एक टेले की तरफ बढ़ने लगा। लश्करी चूंकि अतुल बूटी के पत्तों समेत इसके जिस्म में मलूल नहीं हो सकती थी, इसलिए वो अतुल बूटी के पत्ते एक तरफ रख कर आई थी। अमीर इन पत्तों तक पहुंचा, फिर इसने पत्ते उठाया और वापस आ गया। इसने 4 मुख्तलिफ जगहों पर पत्ते जलाए तो इन सोए हुए आदमियों के चारों तरफ धुआं फैल गया। इस बूटी का धुआं बहुत ही तेज और पुरअसर था, जिसके नाक से भी टकराता इसे फौरन बेहोश कर देता था। इससे बेहोश होने वाला आदमी कई घंटों तक बेहोश रहता था। इस कार्रवाई
سے فارغ ہو کر امیر اونٹوں کی طرف بڑھا۔ اس نے سامان میں سے رسی نکالی اور پھر خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خیمے میں داخل ہوا تو خیمے کے اندر اندھیرا تھا۔ اس نے ماچس جلا کر خیمے کا جائزہ لیا۔ خیمے میں ایک چادر بچھی ہوئی تھی اور جولیا اس چادر پر سو رہی تھی۔ امیر جولیا کے قریب بیٹھ گیا، پھر اس کے ہاتھ جولیا کے ہاتھوں کی طرف بڑھے۔ وہ جولیا کے ہاتھ باندھنا چاہتا تھا۔ زیلون اور مالکوٹا امیر کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ امیر نے جولیا کا ہاتھ پکڑا اور اسی لمحے زیلون اور مالکوٹا یکدم اچھل کھڑے ہوئے۔ جولیا بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ پھر اچانک اس کا ذہن بیدار ہو گیا۔ اس نے خیمے میں روشنی محسوس کی تو اس نے معمولی سی آنکھیں کھولی۔ اس نے خیمے میں امیر کو موجود پایا جس نے ماچس کی تیلی جلائی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک رسی موجود تھی۔ جولیا ایک لمحے سے بھی کم وقت میں سچویشن سمجھ گئی۔ امیر کی نیت خراب تھی اور وہ اس ہوش کا نشانہ بن چکا تھا۔ جولیا کا ذہن غصے کی وجہ سے سلگ اٹھا، لیکن اس نے فی الحال خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ امیر نے اس کا اور خیمے کا جائزہ لیا اور پھر وہ جولیا کے قریب بیٹھ گیا۔ قریب بیٹھ کے اس نے جولیا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جولیا سمجھ گئی کہ اس کے ہاتھ باندھنا چاہتا ہے۔ پھر جیسے ہی امیر نے رسی جولیا کے ہاتھ پر رکھی، جولیا حرکت میں آ گئی۔ اس نے پوری قوت سے مکہ امیر کے ماتھے پر رسید کیا تو وہ چیخ مار کر الٹ گیا۔ جیسے ہی وہ الٹا، جولیا نے اس کے جسم کے اندر سے ایک سائے کو باہر نکلتے دیکھا۔ ایک سیکنڈ کے بھی ہزاروں حصے میں جولیا اصل حقیقت کو سمجھ گئی اور پھر وہ بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت میں آئی۔ وہ سایہ ابھی مکمل طور پر امیر کے جسم سے باہر نہیں آیا تھا کہ جولیا کا ہاتھ اس سائے کے ماتھے پر لگا اور وہ سایہ اچھل کر ریت پر گر گیا۔ بے ہوش ہونے کے بعد وہ سایہ ایک جسم میں تبدیل ہو گیا۔ یہ جسم ایک عورت کا تھا جس کی خد و خال نہایت ہی بھدے تھی۔ جولیا تو پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ یہ کوئی شیطانی طاقت ہے۔ جیسے ہی وہ عورت بے ہوش ہوئی، جولیا تیزی سے خیمے سے باہر آئی۔ باہر تمام لوگ سوئے ہوئے تھے۔ جولیا نے عمران کو ہلایا لیکن وہ بیدار نہ ہوا تو جولیا سمجھ گئی کہ عمران بے ہوش ہے۔ جولیا نے عمران کی تلاشی لی تو اس کی جیب میں سے ایک سیاہ کپڑے کی پٹیاں اور سست رنگ دھاگے موجود تھے۔ یہ دھاگے ڈوری نما تھے۔ ہر ڈوری میں 7 رنگ کے دھاگے یکجا کیے گئے تھے۔ جولیا نے ایک کپڑا اور ایک دھاگا اٹھایا اور بھاگتی ہوئی خیمے میں آ گئی۔ شیطانی طاقت کو بے بس کرنا زیادہ ضروری تھا۔ جولیا خیمے میں آئی تو وہ عورت ابھی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ جولیا نے فوراً ہی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اس کے بعد اس نے اس عورت کا منہ کھول کر سست رنگ دھاگا اس کے منہ میں ڈال دیا اور پھر دھاگے کو اس کی گردن کی پشت پر کر کے گانڈ لگا دی۔ اب شیطانی طاقت اس کی مرضی کے بغیر معمولی سی حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر جولیا ایک بار پھر خیمے سے باہر آئی۔ عمران کے قریب پہنچ کر اس نے عمران کو آوازیں دی، لیکن عمران کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی تو اس نے عمران کے ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سانس بند ہو جانے کی وجہ سے عمران کے جسم کو ایک جھٹکا لگا تو جولیا نے ہاتھ ہٹا دیا۔ پھر تقریباً نصف منٹ بعد عمران ہوش میں آ گیا۔ جولیا، تم یہاں خیریت تو ہے؟ عمران نے ایک گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ آؤ، جولیا نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اٹھ کر خیمے کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھو جولیا، رک جاؤ۔ اگر تنویر کو معلوم ہو گیا کہ تم رات کے اندھیرے میں مجھے اپنے خیمے میں لے گئی تھی تو وہ تمہیں بھی اور مجھے بھی گولی مار دے گا۔ وہ بہت ہی غیرت مند بھائی ہے، عمران نے مصنوعی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن جولیا نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور وہ خیمے میں داخل ہو گئی۔ اب چونکہ خیمے کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور صحرا
میں چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے خیمے میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ اس ہلکی روشنی میں عمران نے خیمے کے منظر کو دیکھا اور پھر وہ سب سمجھ گیا۔ جوزف کی طرح اب تم بھی شیطانی طاقتوں کو قابو کر لیتی ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نے اسے تفصیل بتا دی۔ عمران نے تفصیل سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ آؤ اپنے ساتھیوں کو ہوش میں لے آئیں، اس نے نہ جانے کس طریقے سے ہمیں بے ہوش کیا تھا، عمران نے کہا، اور وہ خیمے سے باہر آ گئے۔ اگر سب لوگ بے ہوش ہو گئے ہیں تو پھر میں بے ہوش کیوں نہیں ہوئی؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے ہم جس چیز سے بے ہوش ہوئے ہیں اس کا اثر خیمے کے اندر نہیں گیا، شاید کوئی دھواں ہوگا، اور چونکہ خیمے کا پردہ گرا ہوا تھا اس لیے دھواں اندر نہیں گیا ہوگا، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ عمران نے جوزف کے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں عمران کے سب ساتھی ہوش میں آ گئے اور عمران نے انہیں تازہ صورتحال بتا دی۔ عمران صاحب، یہ بھی شیطانی طاقت ہی ہے، اس سے بھی وہی سوال و جواب ہو سکتے ہیں جو اس سے پہلے ایسی طاقتوں سے آپ پوچھ چکے ہیں۔ خاور نے شیطانی طاقت کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ خیمے میں آ گئے تھے، اب وہ شیطانی طاقت ہوش میں تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے خاور کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے شیطانی طاقت سے پوچھا۔ لشری۔ دھاگا چونکہ اس کے منہ میں ایڈجسٹ ہو چکا تھا اس لیے اس نے صحیح انداز میں بولتے ہوئے کہا، تو بھی ذیلون کی غلام ہے؟ تو بھی ذیلون کی غلام طاقت ہے؟ عمران نے اس سے کہا، ہاں میں بھی ذیلون آقا کی غلام طاقت ہوں۔ لشری نے اس بات میں سے ہلاتے ہوئے کہا، تمہارا ذیلون آقا ہمارے ایک ساتھی پر طلائی عمل کر رہا ہے، یہ عمل کب پورا ہوگا؟ عمران نے کہا، اس عمل کے مکمل ہونے میں ابھی 6 دن باقی ہیں۔ لشری نے عمران کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، تجھے معلوم ہے کہ تیری کئی ساتھی غلام طاقتوں کو میں نے جلا کر فنا کیا ہے؟ عمران نے اس سے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، تم بہت ہی خطرناک انسان ہو۔ لشری نے اس مرتبہ خوفزدہ لہجے میں کہا، اب میں تجھے بھی جلا کر فنا کرنے والا ہوں۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، نہیں مجھے نہ جلانا۔ لشری نے اس مرتبہ باقاعدہ کانپتے ہوئے کہا، اچھا اگر تو فنا ہونا نہیں چاہتی تو پھر تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ عمران نے کہا، ہاں کام بتاؤ، میں تمہارا ہر کام کروں گی۔ لشری نے عمران سے کہا، ہمیں اس طرح شیطانی دنیا میں لے چلو کہ تمہارے آقا ذیلون سمیت کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ عمران نے کہا، یہ تو ذیلون آقا کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اور اگر میں نے اس کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا چاہا تو مجھے فوراً آگ لگ جائے گی۔ لشری نے فوراً ہی انکار کرتے ہوئے کہا، ابھی تو نے کہا تھا کہ تو میرا ہر کام کرے گی۔ عمران نے تندیدہ لہجے میں کہا، ہاں میں تمہارا ہر کام وہ کر سکتی ہوں جو ذیلون آقا کے خلاف نہ ہو۔ لشری نے کہا، میرا ہر کام تیرے آقا ذیلون کے ہی نہیں بلکہ شیطان مردود کے بھی خلاف ہوگا۔ عمران نے کہا، میری مجبوری ہے، میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کر سکتی۔ لشری نے بے بس لہجے میں کہا، پھر تو فنا ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں مجھے آگ میں مت جلانا۔ لشری نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، لیکن شیطانوں پر ترس کھانا انسانیت پر ظلم کرتا تھا، اس لیے عمران لشری پر ہرگز ترس نہیں کھا سکتا تھا۔ اس نے پہلے کی طرح مقدس آیات کا ورد کیا، پھر لشری کی طرف پھونک مار دی۔ لشری کے جسم کو فوراً ہی آگ لگ گئی اور اس کی کبرتناک چیخوں سے صحرا گونجنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی چیخیں معدوم ہونے لگیں۔ بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ لشری کے ختم ہونے کے بعد عمران نے کہا، عمران صاحب، وہ امیر الغنی خیمے میں پڑا ہوا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ صفدر نے کہا،
خیمے میں جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے اسے اس بات کی سزا تو نہیں دی جا سکتی۔ تم اسے اٹھا کر باہر لے آؤ، اس کے بعد ہم ان سب کو ہوش میں لاتے ہیں۔ عمران نے صفدر سے کہا۔ صفدر خیمے میں گیا اور امیر الغنی کو باہر لے آیا۔ پھر وہ قافلے کے افراد کو ہوش میں لانے میں مصروف ہو گئے۔ قافلے کے افراد کو ہوش میں لانے کے لیے انہوں نے اپنا مخصوص طریقہ اپنایا۔ انہوں نے ان لوگوں کے ناک اور منہ بند کیے اور اب سانس بند ہونے کی وجہ سے بے ہوش آدمی کے جسم کو جھٹکا لگا تو وہ اسے چھوڑ دیتے۔ سب کے ساتھ یہی سلوک کرنے کے بعد وہ ریت پر لیٹ گئے، جبکہ جولیا واپس خیمے میں چلے گئی۔ عمران صاحب اٹھو، نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد عمران کو عبداللہ کی آواز سنائی دی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ عمران کے ساتھ صفدر خاور اور جوزف بھی اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے ایسے ہی ظاہر کیا جیسے وہ ابھی اٹھے ہوں۔ مختصر سے وقت میں صحرا میں کیا کیا ہنگامے ہو گئے تھے۔ عبداللہ اور اس کے ساتھی اس سے بے خبر تھے۔ نماز کے بعد انہوں نے ناشتہ کیا اور پھر قافلہ روانہ ہو گیا۔ مقامی وقت کے مطابق 9:30 بجے وہ لوریا پہنچ گئے۔ لوریا ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ یہ ایک غریب ملک